वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तानी स्टडीज़ के अब तक 23 लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचाए जा चुके हैं। आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 24 आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप के साथ हमने पाकिस्तान स्टडीज़ का सफ़र स्टार्ट किया था 712 से, और अब तक हम पहुँच गए हैं 1951 तक। लास्ट लेक्चर में हमने 1951 से कुछ टॉपिक्स का जिक्र किया था, आज वहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, जैसा कि मुहर्रम की छुट्टियां थी और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन नहीं ले सके क्योंकि शॉप्स क्लोज़ हैं, वो फ़ीस सबमिशन नहीं करवा सके। तो इस वजह से FIA का जो सेशन है जो कि मैंने स्टार्ट करना था 10 अगस्त से, अब मैंने ये एक्सटेंड कर दिया है। अब इंशाल्लाह जो क्लासेस होंगी वो 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी FIA के सेशन की, और इंशाल्लाह आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं 14 अगस्त तक। 14 अगस्त तक आप फ़ीस सबमिशन करवा कर इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं कि इस पूरे सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जहां से हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात जो है वो हमेशा से ही खुशगवार रहे, और अब तक पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा मदद करने वाला हमसाया मुल्क है वो चाइना है। तो अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान की चाइना से कब स्टार्ट होते हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना बिगिनस फ्रॉम 21 मई 1951 से ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे स्टार्ट होते हैं चाइना के साथ। इन 1956 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद एंड चाइनीज़ प्रीमियर ज़ो इनलाई signing the treaty of friendship between the China and Pakistan marking closer bilateral ties। ठीक है, 1956 के अंदर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद साहब फ़र्स्ट टाइम चाइना के विज़िट पर गए तो वहाँ पर एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने FIA का जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें काफ़ी बैचेस के अंदर ये सवाल किया गया था कि पाकिस्तान के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिसे पहला टूर किया था चाइना का, तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ठीक है, उसके बाद रावलपिंडी कंस्पायरेसी के हवाले से आपने विटनेस किया होगा कि बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्स में MCQs पूछे जाते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि असल रावलपिंडी कंस्पायरेसी है क्या। ठीक है, तो रटाफिकेशन की जगह अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस वाज एन अटेम्प्टेड कोप डिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली खान हु द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर अब तक, 1947 से लेकर अब तक यहाँ पर मिलिट्री कोप्स ने बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है इस पूरी की पूरी गवर्नमेंट पूरे प्रोसेस के अंदर। आपने देखा होगा कि सबसे पहले आइन तोड़ा जाता है 1956 का, फिर आइन तोड़ा जाता है 1962 का, फिर आइन तोड़ा जाता है 1973 का। तो हमेशा से हमारी इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब से हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका अमल दखल कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर रहा है, और यही यहाँ से स्टार्ट होता है रावलपिंडी कंस्पायरेसी। वो पहला मौका था जब इसको मिलिट्री ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, और वो गवर्नमेंट किसकी थी? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान की वो गवर्नमेंट थी। अब गिराया क्यों जा रहा था, ये असल सवाल है कि वाई ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई कि पाकिस्तान की एक मज़बूत हुकूमत जो कि लियाकत अली ख़ान जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको मुंतखब किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको हटाने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी? तो याद रखिएगा कि जनरल अकबर ख़ान थे। जनरल अकबर ख़ान के कुछ डिफरेंसेस थे लियाकत अली ख़ान की गवर्नमेंट के साथ। वो चाहते थे कि जो उस वक्त मिलिट्री के अंदर कुछ ब्रिटिशर्स मौजूद थे कि उनको हटाया जाए, मतलब उनका अमल दखल पाकिस्तान आर्मी के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कश्मीर इशू से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा जो है
ان کا اور گورنمنٹ کا معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہے تھے، اور چند ایک مزید ڈفرینسز تھے جس کی بنیاد پر جنرل اکبر خان نے یہ کنسپائریسی پلان کی. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی وہ سکسیزفل نہیں ہو سکی. دا ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ دی ہول پلان واز میجر جنرل اکبر خان. اس پوری کنسپائریسی کے پیچھے کون تھے؟ میجر جنرل اکبر خان موجود تھے، ہو واز اے سینئر کمانڈر آف پاکستان آرمی ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت وہ پاکستان آرمی کے سینئر کمانڈر تھے. ٹھیک ہے، ایون 11 ملٹری آفیسرس. ٹھیک ہے، کتنے آفیسرس تھے؟ ملٹریز کے 11 ملٹری آفیسرس تھے، اور 4 سویلینز اس میں شامل تھے جو کہ اس پوری کی پوری کنسپائریسی کا حصہ تھے. اور یہ کنسپائریسی کیا کہلاتی ہے؟ کنسپائریسی کہلاتی ہے راولپنڈی کنسپائریسی 1951. اب 11 ملٹری آفیسرس کے ساتھ ساتھ ایک جو مشہور نام ہے جو کہ سویلین رہے ہیں، ان کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے ہمارے امتحانات میں، اور ایم سی کیوز پوچھا جاتے ہیں اس حوالے سے. دا سویلین کنسپائریٹرز انکلوڈنگ لیڈنگ پاکستانی پوئٹ فیض احمد فیض. پاکستان کے پوئٹ مایا ناز پوئٹ فیض احمد فیض بھی اس کنسپائریسی کا حصہ تھے، اور وہ ان 4 سویلین میں سے ایک سویلین سے جو اس پوری کی پوری کنسپائریسی کا حصہ تھے. ہوتا یہ ہے، اب یہ جو کنسپائریسی ہوتی ہے گورنمنٹ کو جو ہے اس کا علم ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے، جو یہ لوگ موجود ہوتے ہیں میجر جنرل اکبر خان اور امپورٹنٹلی فیض احمد فیض کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گرفتار کرنے کے بعد جو آرمی کمانڈر ان چیف تھے اس وقت جنرل ایوب خان، اور ڈیفنس سیکرٹری تھے میجر جنرل اسکندر مرزا، جو کہ پاکستان کے چوتھے گورنر اور پہلے صدر بھی رہ چکے ہیں. ہیڈ بوتھ ریمینڈ لائل ٹو دا گورنمنٹ. یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کیا تھے؟ لائل تھے. جنرل ایوب خان اینڈ اسکندر مرزا گورنمنٹ کے ساتھ لائل تھے. ٹھیک ہے، وہ اس بنیاد پر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے کہ یہ سب چیزیں جنرل اکبر خان جو کر رہے ہیں یہ غلط ہیں. لیاقت علی خان اسیسینیٹڈ ان 1951. اب عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا 1951 کے اندر. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کنسپائریسی، جو راولپنڈی کنسپائریسی سکسیسفل نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا، قتل کروا دیا. ٹھیک ہے، تو آن 16 اکتوبر 1951 لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہی ہیڈ بین شیڈیولڈ ٹو میک این امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ. انہوں نے وہاں پر چند ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، پبلک میٹنگ تھی. اب جہاں پر ان کو قتل کیا گیا وہ کون سی جگہ کہلاتی تھی؟ وہ جگہ کہلائی جاتی تھی میونسپل پارک راولپنڈی، جو کہ آج کل کہلایا جاتا ہے لیاقت باغ. تو میونسپل پارک راولپنڈی کے اندر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب یہ اس کا نام چینج ہو کر لیاقت باغ رکھ دیا گیا ہے. یہاں پر ایک اور موسٹ پرومننٹ پرسنالٹی اور سابقہ وزیر اعظم بھی شہید ہو چکی ہیں. ان کا نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کو 2007 کے اندر یہاں پر شہید کر دیا گیا. اگر تاریخ بتاتا چلوں تو تاریخ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 27 دسمبر کا وہ دن تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ یعنی اسی جگہ پر شہید کیا گیا جہاں پر پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے. دا سیکورٹی فورسز امیڈیٹلی شاٹ دی اسیسن. اب کیا کرتی ہیں سیکورٹی فورسز؟ کیا کرتی ہیں؟ پکڑنے کے بجائے، اس شخص کو زندہ پکڑنے کے بجائے اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا، ان کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ ان کا نام آپ ایم سی کیوز میں دیکھیں گے، کافی لوگ اس کو لکھتے ہیں سید یا سعد اکبر ان کا نام تھا، جن کو اسی جگہ پر سیکورٹی فورسز مار دیتی ہیں. اب مارنے سے کیا ہوتے ہیں؟ جو امپورٹنٹ کلوز ہوتے ہیں جس سے آپ کلپرٹس تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اوبویسلی. تو کلنگ دی اساسن erased all clues to the identity of the real culprit behind the murder. ٹھیک ہے، اب ساری کی ساری جو یہ معاملات ہوئے، جو شہید کر دیا گیا لیاقت علی خان کو، پھر اس کو مارنے والے کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ نہ کیا کہ اس کو زندہ پکڑتے اور پوچھا جاتا کہ آپ کو کس نے بھیجا، کس نے حکم دیا کہ آپ یہ قتل کریں. تو لیکن یہ سب نہیں ہو سکا، اور آج تک لیاقت علی خان کی اسیسینیشن اب تک جو ہے وہ ایک مسٹری ہے. لیاقت علی خان واز آفیشلی گیون دی ٹائٹل آف شہید ملت. لیاقت علی خان کو ٹائٹل دیا گیا شہید ملت کا، اور یہ بھی ایم سی کیوز بہت بار پوچھا جا چکا ہے ایگزامس میں. مزید آگے بڑھتے ہیں. نیشنل اینتھم آف پاکستان، جسے ہم قومی ترانہ پاکستان کا کہتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی
کوئی ایسا پاکستان کی کوئی ایسا ایگزام نہیں ہے جہاں پر قومی ترانے سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچنس نہ کیے جائیں. تو یاد رکھیے گا آج کے لیکچر کے اندر قومی ترانے سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو. یہ ڈیٹیلز اگر آپ نے یاد رکھ لی تو آئندہ پوچھے جانے والے کوشچنز جو کہ قومی ترانے سے ریلیٹڈ ہوں گے تو اس کا آپ بآسانی جواب دے سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ قومی ترانہ اپروو ہوتا ہے 1954 میں. اگر پرٹیکولر ڈیٹ کی بات کی جائے, نیشنل اینتھم آف پاکستان واز اڈاپٹیڈ آن 13 اگست 1954 کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے نیشنل اینتھم کو. اب اٹ واز ریٹن بائی حفیظ جالندری ان 1952. حفیظ جالندری اس کو لکھتے ہیں اور میوزک جو کمپوز کیا جاتا ہے وہ کس کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ احمد جی چغلا کی جانب سے اس کا میوزک جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. اٹ واز ریکارڈڈ ان دا سیم ایئر بائی 11 میجر سنگرز. 11 میجر سنگرز جو اس وقت پاکستان میں موجود تھے وہ اس کو گاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ان میں سے چند ایک مشہور سنگر کا نام بتاتا چلوں. ان کا نام ہے احمد رشدی, جو کہ ایگزامس میں PPSC میں بہت بار یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے, تو اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں. دا نیشنل اینتھم آف پاکستان ہیز 3 اسٹینزاز. پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے اس میں کتنی اسٹینزاز موجود ہیں؟ اس میں 3 اسٹینزاز موجود ہیں. پھر اس کے بعد دا ڈیوریشن آف نیشنل اینتھم آف پاکستان از 80 سیکنڈس. پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ اس کا ڈیوریشن ہے 80 سیکنڈس. ایک اور چیز یہاں پر یاد کر لیجیے گا, اگر آپ سے پوچھا جائے سیکنڈس میں آپ کو آپشن نہ ملے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 1 منٹ 20 سیکنڈ, ٹھیک ہے, جو کہ ٹوٹل 80 سیکنڈز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید آگے بڑھتا ہوں. دا لیرکس ہیو ہیوی پرشین پوئٹک ووکیبلری. ٹھیک ہے, اب پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے آپ تو سمجھتے ہوں گے یہ اردو ہے, حالانکہ اس میں صرف اور صرف ایک ورڈ اردو کا استعمال ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کا. کا کے علاوہ جو بھی لفظ ہمارے قومی ترانے میں موجود ہے وہ سارا کا سارا پرشین لینگویج سے ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پوچھا جاتا ہے. چودھری ظفر اللہ خان. چودھری ظفر اللہ خان 1954. کیا ہوتا ہے 1954 میں؟ فارن منسٹر رہ چکے ہیں ظفر اللہ خان صاحب. یہ ممبر بن جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اکتوبر 7 1954 کو. اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہاں پر موجود ہے؟ جنرل نالج کا کوشچن ہے, بتاتا جاتا ہوں. دی ہاگ میں اس کا دفتر موجود ہے. دی ہاگ کہاں پہ ہے؟ نیدرلینڈز میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ نیشنل اسمبلی ڈیزالو 1954. پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے 1954 کے اندر. کیوں ڈیزالو ہوتی ہے؟ کون ڈیزالو کرتا ہے؟ اور آج تک ہمارے پاکستان کا یہ المیہ ہے, جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں اس ملک میں کسی بھی نیشنل اسمبلی نے اپنی مدت پوری نہیں کی. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت آزاد ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ہمارے ہاں ڈیموکریسی اتنی کمزور ہے کہ جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ یقین مانے کبھی کبھی شوق سے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک ہماری کوئی بھی نیشنل اسمبلی 5 سال پورے نہیں کر سکی, ہمارا پرائم منسٹر 5 سال پورے نہیں کر سکا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز ڈیزالوڈ آن 24 اکتوبر 1954 کو. پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یا پہلی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے, اور ڈیزالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ گورنر جنرل ملک غلام محمد. گورنر جنرل ملک غلام محمد اس کو ڈیزالو کرتے ہیں. ریزنز کیا دیتے ہیں؟ ریزنز میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. ریزنز وہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فیل ہو چکی ہے. انہوں نے جو مینڈیٹ لیا تھا 1947 میں جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا, تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن دینا تھا پاکستان کو, جو کہ اب تک نہیں دے سکے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بہانہ بنا کر جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے یا پہلی نیشنل اسمبلی ہے اس کو 24 اکتوبر 1954 کو ڈیزالو کر دیا. اب مولوی تمیز الدین, دا پریزیڈنٹ آف دی ڈیزالوڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان, نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی جو پریزیڈنٹ اس وقت جو ہے, پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ لفظ استعمال کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی وہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے. اس وقت کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو تھے وہ مولوی تمیز الدین تھے. ٹھیک ہے, اب مولوی تمیز الدین نے شیڈیول کیا ہوا تھا ایک سیشن جو کہ ہونا تھا 28 اکتوبر 1954 کو. اب اسمبلی تو توڑ دی جاتی ہے ملک غلام محمد کی طرف سے 24 اکتوبر 1954 کو. اب کیا ہوتا ہے کہ مولوی تمیز الدین کہتے ہیں کہ جی میں حکم نہیں مانتا,
ملک غلام محمد صاحب کا جو گورنر ہیں، اور وہ پہنچ جاتے ہیں اسمبلی کی جانب، اور وہاں پر اسمبلی ہال میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ 7 نومبر 1954 کو مولوی تمیز الدین صاحب کیا کرتے ہیں، ایک رٹ فائل کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، جسے سندھ چیف کورٹ بھی اس وقت کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کس کے اگینسٹ؟ یعنی گورنر جنرل کے اگینسٹ وہ رٹ دائر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اسمبلی توڑی ہے یہ جواز نہیں بنتا، کہ انہوں نے کس وجہ سے یہ اسمبلی توڑی ہے۔ کیس چلتا ہے اور 9 فیب 1955 کو ایک ڈیسیجن، جو فل بینچ ڈیسیجن ہوتا ہے سندھ ہائی کورٹ کا، وہ ڈیسیجن دیتا ہے ان فیور آف مولوی تمیز الدین۔ مولوی تمیز الدین جو کہ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے اس وقت کے، تو اس کے حق میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ گورنر جنرل کے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے کہ وہ اس نیشنل اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر سکے۔ محمد علی بوگرا جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں ملک غلام محمد سے۔ ملک غلام محمد اس وقت کہاں تھے؟ ملک غلام محمد اس وقت پیرس تھے فار میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ تو ہمیشہ سے دیکھیں، پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے، یہاں کے حکمرانوں کا ایک چیز ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا، ان کا علاج ہوتا ہے تو صرف باہر جا کے ہوتا ہے، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، ہمارے جو کرنٹ پولیٹیشنس ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے۔ اب آپ ملک غلام محمد کو دیکھ لیں کہ یہ بھی اپنا علاج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پیرس میں کرواتے تھے، تو اس وقت وہ پیرس میں موجود تھے۔ تو محمد علی بوگرا نے ملک غلام محمد سے کنسلٹیشن کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فیڈرل کورٹ جاتے ہیں اس ڈیسیجن کے اگینسٹ۔ کون سے ڈیسیجن کے اگینسٹ؟ جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے ان فیور آف مولوی تمیز الدین دیا۔ تو وہ جب کورٹ میں جاتے ہیں، فیڈرل کورٹ کا مطلب ہے اس وقت اس کا اب نام چینج ہو چکا، اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ جسٹس محمد منیر assured the government that the judgment of the Sindh court would be diverted۔ تو جسٹس محمد منیر صاحب کہتے ہیں کہ جی جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو یہ ریورٹ ہو جائے گا، ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، جو فیڈرل کورٹ ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ یہ ڈیسیجن دیتا ہے کہ ملک غلام محمد جو کہ گورنر جنرل ہیں، ان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم یہ نیشنل اسمبلی توڑ سکتے ہیں، اور جو ڈیسیجن ہے سندھ ہائی کورٹ کا مولوی تمیز الدین کے حق میں، ہم اس کو ریورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ PDF فائلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تھوڑی دیر تک، جو ہمارے رجسٹرڈ ممبرز ہیں، جو کہ ہمارے اس وقت 2 پیڈ سیشن چل رہے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ یہ PDF فائلز شیئر کی جائیں گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔